क्लियर आवाज आ रही? हाँ जी, कितना ग्रुप में मैसेज कर दी? हाँ अब मैं चक्कर की चाय पी जा पा रही हूँ। मेरी भी चाय भिजवा दो मेरे। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अपना लॉग आउट करना है। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है वही चल रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, तो कोई हम कंटिन्यू करेंगे। जितना पढ़ा उतनी सी समझ आ गई आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अक्सर वीडियो तो पहले भी कभी नहीं आई। आप ठीक है आवाज़? हाँ जी सिमरन, आप ठीक है? करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। हाँ करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी डिजास्टर की। प्रेडिक्टेबिलिटी हमने देखी थी, कंट्रोलेबिलिटी देखी थी, लेंथ ऑफ और देखा था, और इम्पैक्ट्स हमने देखे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट्स में हमने क्या देखा है कि रिकवरी, सबसे पहले हमने देखा था प्री इम्पैक्ट हमने फेज देखा था, फिर उसके बाद इम्पैक्ट फेज देखा था, फिर उसके बाद पोस्ट इम्पैक्ट देखा था। ठीक है, ये सारे हमने फेजेस देखे थे। पोस्ट इम्पैक्ट में हमने देखा था कि एक मतलब ऐसी सिचुएशन है जिसमें से विक्टिम गोज थ्रू करता है, उसमें एक डिनाइल स्टेज है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, और एंड पे रिकवरी आ जाती है। इस सब के लिए मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी वो थी उसकी कोरोना की, जो अभी हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी थी, प्रेडिक्टेबिलिटी थी, कंट्रोलेबिलिटी थी, लेंथ ऑफ फॉरवार्निंग था, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट था, स्कोप था, एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट था। ठीक है, गुड आफ्टरनून, कैसी हो फातिमा? अच्छा, सिद्रा ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? इफ़ेक्ट्स जो हमारी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, अगर हम उसको सामने रख के देखें तो इसके इफ़ेक्ट्स में है डेथ है, डिसेबिलिटी है, फिर उसके बाद इंक्रीज इन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। साइकोलॉजिकल मैंने आपको बताया था कि वालेकुम सलाम अरफा, मैंने आपको साइकोलॉजिकल बताया था। नहीं बोलो, थैंक यू। ठीक है, साइकोलॉजिकल का मैंने आपको क्या बताया था कि जिस तरीके से हम लोग जब ये लॉकडाउन हुआ और कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, इसके अलावा स्ट्रेस था और घर के अंदर अकेले रहना, बोर होना, कुछ लोग जहाँ थे वो वहीं पे बंद हो गए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे, तो वो उससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी आ रहा था। शुक्रिया फातिमा। अच्छा, फिर उसके बाद है वाटर एंड फूड्स शॉर्टेज भी होना शुरू हो गया था, और इसके लिए जो अभी जो कोरोना चल रहा था उसमें जो रिसेंट करंट सिचुएशन थी उसके बारे में ये था सबको कि कहीं सिविल वॉर ना शुरू हो जाए। और सिविल वॉर कब होनी थी? जब खाने पीने का, कि जब बहुत ज़्यादा अगर शॉर्टेज हो जाती, और जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा था और कहा जा रहा था कि बिल्कुल, जैसे उसने ये कहा, इमरान खान ने कहा कि मैंने बिल्कुल भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना, और मैं नहीं चाहता कि जो गरीब लोग हैं वो भूखे मरें, और इस तरह की आपको पता सिचुएशन चल रही थी, और इस पर सब लोग एतराज़ करते कि ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर रहा, ये स्मार्ट लॉकडाउन कर रहा है, ये जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, ये है वो। बेसिकली उसका जो कहना था वो भी ठीक था। अगर सिविल वॉर हो जाती तो सिविल वॉर ये होती है कि खाने पीने के लिए जंग शुरू हो जाती है, जिसे खाना जंगी कहते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, मार कुटाई करते हैं, घरों में अटैक्स करते हैं, और उन अटैक्स में क्या करते हैं कि खाना छीनते हैं, और इस तरह की जो है वो लूट मार शुरू हो जाती है। वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। सोशल और इकोनॉमिकल लॉसेस होने थे, जो कि हुए हैं और होता है। शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स हो जाती है और मेडिकल सप्लाईज हो जाती है। जब ट्रैफिक यहाँ से वहाँ, जब बिल्कुल ही वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया, एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा सकते थे, एक कंट्री से दूसरे में नहीं जा सकते थे, बहुत सारी सप्लाईज बंद हो गई।
उनमें से कुछ जो है वो मेडिसिन की भी थी। अब आपने मेडिसिन की शॉर्टेज में आपने सुना होगा स्टार्ट में जैसे ही कोरोना आया था तो वो हाइड्रोक्लोरोक्विन आना बंद हो गई थी, ब्लैक में मिलना शुरू हो गई थी, बिल्कुल ही आना बंद हो गई थी। इसके अलावा वो है जो एजोमैक्स है वो नहीं मिल रही थी, और इसके अलावा इसकी जो जो भी आइवरमेक्टिन है और जितनी भी कोरोना के लिए मेडिसिन थी स्पेसिफिकली वो सारी की सारी शॉर्ट हो गई थी और वो आना बंद हो गई थी जी, बाहर से आती है आ नहीं रही। फिर कैसे? ऐसा नहीं है, ये ठीक है, बस खुश। अच्छा, नहीं मैं खुले में कहूँगी, ये गनी था बच्चों। अच्छा, मेजर रोल्स क्या हैं, मेजर रोल ऑफ नर्सिस क्या है कि डिज़ास्टर के अंदर सबसे पहले डिटरमिन करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ आ इवेंट। सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखो कि क्या है, सबसे पहले सिवियरिटी देखो, सबसे पहले हाइट देखो कि इवेंट की क्या है, जो आपको नज़र आ रहा है क्या वैसा ही है या ये सिर्फ हाइप क्रिएट की हुई है, आई मीन है कुछ भी नहीं। आइडेंटिफाई करना है नीड ऑफ इफेक्टेड ग्रुप्स को, फिर उसके बाद ये देखना है। हाँ बिल्कुल, फेस मास्क नहीं मिल रहे थे, N95 आना गायब हो गए थे, मिल नहीं रहे थे, इसके अलावा ग्लव्स मिलना शॉर्ट हो गए थे, ठीक है। और जो पता था कि लाइफ सेविंग है वही चीज़ नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब लाइफ सेविंग में जो N95 थे वो भी लाइफ सेविंग में ही काउंट हो रहे थे उस टाइम में, अगर आपने बचना है, अपनी जान बचानी है। थर्ड ईयर तुम सारे कहाँ घूम रहे हो? थर्ड ईयर ही हो ना कि सेकेंड ईयर हो? अच्छा, फिर उसके बाद मेजर रोल्स में था मैग्नीट्यूड हो गया, हमने देख लिया। हमने इफेक्टेड ग्रुप देख लिए कौन है इफेक्टेड ग्रुप में। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे बात आ जाती है इक्वालिटी की और एक्विटी की, कि जो आपके ख्याल से जिनको ज़रूरत थी वल्नरेबल लोग कौन से थे, इफेक्टेड ग्रुप्स कौन से थे आपके ख्याल से जी। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इफेक्टेड ग्रुप्स के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुई है किसी हद तक। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, इफेक्टेड ग्रुप की एग्जांपल दो। क्या है इफेक्टेड ग्रुप की, इसके लिए एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है और प्रायोरिटी सेट करने से रिलेटेड बात है, ऑब्जेक्टिविटी की बात है। ये कल का पीस कर लेना था, पीस बहुत बड़ा है, छोटा ले लेती हूँ, थैंक यू। तो अब जैसे वो वाली आ जाती है बात, ठीक है। आपको याद होगा कि ये जो 12,000 रुपया मिल रहा था, इसके लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया गया था कि अगर किन को मिलेगा, सिर्फ 12,000 किन लोगों को मिलना था? इफेक्टेड ग्रुप वो ग्रुप होंगे जिन्होंने हर चीज़ को एज इट इज़ फॉलो किया हो, इफेक्टेड वो होंगे नहीं। केक, अच्छा, इफेक्टेड ग्रुप यहाँ पे वो आ जाते हैं जो कि जैसे वो 12,000 वाला था, गवर्नमेंट मंथली 12,000 देती, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया था? वो लोग जिनकी मंथली इनकम कम है और सारी जॉब्स बंद हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी वाले जो मजदूर तबका लोग हैं, ठीक है, शेल्टर सिक्योरिटी फूड नीड्स होंगी उनकी, ठीक है। हाँ जी, मैं भी सब ठीक कह रही हूँ। वो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे गरीब लोग, और वो जिनके जो ऐसे एरिया में थे जहाँ पे आउटब्रेक ज़्यादा था, जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे थे। तो ये जितने भी जो हमने फैसिलिटीज़ देनी थी हमने उन लोगों को देनी है जो ज़्यादा इफेक्टेड हैं और जिनकी नीड ज़्यादा है। प्रायोरिटी सेट करनी है और ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने प्रायोरिटी सेट कर ली थी कि भाई जिनके बैंक अकाउंट है हाँ बिल्कुल, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं उनको नहीं मिलेगा, जिनकी सैलरी 20 से ज़्यादा है उनको नहीं मिलेगा। और मतलब इस तरह से छोटे छोटे उन्होंने एक इस तरह से क्राइटेरिया सेट कर लिया था, जो उसको मीट करेगा सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा और बाकी को नहीं मिल सकता, वरना हर किसी ने 12,000 के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। और जो फैमिलीज नहीं थे उन्होंने भी किया था, तो बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का हक मानने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है, इस वजह से ऐसे किया जाता, ओके।
رولز اور کچھ اس طرح سے سسٹم سیٹ کر دیا جاتا. پھر اس کے بعد اب میں ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں. پرائیورٹی اور جو آبجیکٹیو سیٹ کرنے کی بات ہے کہ اگر ہاسپٹل کی بات دیکھو, جیسے میں شالا مار کے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ انہوں نے کاؤنٹ کر کے کٹس دی تھی, ہر بندے کو ایک ایک کٹ دی تھی کہ ہر کوئی پہنے گا, ٹھیک ہے, ہر کسی نے کٹ پہننی ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی جو تھی پی پی ایز تھی, پی پی ایز میں انہوں نے ایک کمپلیٹ کٹ دی تھی جو فل کور کرتی تھی کرونا سے پریونٹ کرنے کے لیے. دوسرا انہوں نے N95 سائن کر کے ایک بندے کو دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور پراپر انڈینٹ ہوتا تھا, اس بندے کے نام کا انڈینٹ ہوتا تھا اور چیک کیا جاتا تھا کہ کس نے لیا. ہر کوئی چوری نہیں تھا کر سکتا, ورنہ جب یہ بالکل کرونا جب بالکل وہ تھا, جب اس کا بہت زیادہ جب یہ بہت زیادہ پیک پہ تھا, تو ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہاسپٹل سے گلوز ماسک غائب کر لو, چوری کر لو, اور ہر بندہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ میڈیکل میں ہے, ان کے پاس گلوز اور ماسک بہت زیادہ ہوں گے, ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہوگی. تو یہاں پہ ریسورسز کا مس یوز آ جاتا ہے. پرائیورٹی سیٹ کرنا ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وارڈ کی جو انچارج ہے, ٹیم لیڈر ہے یا ہیڈ نرس ہے, بجائے اس کے کہ وہ چوری کر کے اپنے گھر لے جائے, دیکھا جائے کہ کیا وہ سپلائی کر رہی ہے, پوری چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہے اپنے اسٹاف کو یا نہیں. پھر یہاں بات آ جاتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم کو, دیکھنا ہے کہ واقعی کرونا کا ہے. سڑ جا جیلس ہو جا. ایکچوئل پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا, ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پراپرلی ضروری ہے کہ ایکچوئل ہے یا نہیں, واقعی پرابلم ہے یا نہیں ہے. اب جیسے بہت سارے ایسے کیسز تھے جب کرونا ان کو تھا بھی بہت سارے لوگوں کو, لیکن وہ جو ہے وہ وہ خود کو چیک کروانے نہیں جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور جن کو ایکچوئل تھا. اور پوٹینشیل میں وہ آ جاتے ہیں جن کو ہونے کا چانس ہے, جیسے کہ اگر گھر میں جیسے بہت سارے کیسز ایسے سننے میں آئے تھے کہ ان کو کسی کو نکل آیا اور کیا کیا ہے, وہ باہر سے آیا ہوا تھا ان کا بیٹا, اور اس نے گھر میں نہیں بتایا, کسی کو انفارم نہیں کیا, جب اسے کورونا نکل آیا, پازیٹیو آ گیا, اس نے کسی کو بتایا نہیں, چوری چھپ کے بیٹھا رہا, اور پھر اس کے بعد اس کے گھر کے اور بھی افراد کو نکل آیا. پھر اس پورے گھر کو تو سیل کیا, اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگوں کو بھی کیا, اس پوری سوسائٹی کو سیل کر دیا کہ ان کی وجہ سے پھیلا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے نا, سننے میں آئے تھے. پوری سوسائٹی وہاں سے بلاک کر دی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک بندہ باہر سے آیا ہوا تھا, اس نے سب کو پھیلا دیا, اس طرح کے کیسز آتے تھے. پھر اس کے بعد آ گیا ڈٹرمن کرنا ہے ریسورسز کو, نیڈیڈ کو اور رسپونڈ کو, ٹھیک ہے, کہ ریسورسز کیا ہیں, ضروریات کیا ہیں, اور اس کا رسپانس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور نیڈیڈ کو ہی ہم نے, جو نیڈز ہیں انہیں کو ہی ہم نے رسپانس دینا ہے, ایویں ہر کسی کو نہیں ہم نے سہولیات پرووائڈ کرنی, ٹھیک ہے. ہاں جی, کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟
हाँ जी लाइबा, मैं यही कह रही थी कि आप लोग इससे रिलेटेड आप कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। अक्सर कह रही है कि मैम हमारे अगले मोहल्ले में एक आदमी ईरान से आया था, तो वो जब वो आया था तो उसे कोरोना नहीं था, लेकिन उनकी गली में सब लोगों के दिल में वहम आ गया था कि भाई का यार इसे ज़रूर कोरोना होगा, तो उन्होंने कंप्लेन कर दी उस बेचारे को। कोरोना टीम हाँ ऐसे ही आकर ले गई थी, बिल्कुल इसी तरह से ही हुआ था। ऐसे ही वो आके, लेकिन ये जो वो कर रहे थे ना आके लेके जा रहे थे, तो ये बेसिकली ये है आइडेंटिफाई करना एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मैं यही यही बात मेरे माइंड में आई थी। आपको लाहौर में ऐसा केस सुनने में आया होगा, गड़ी शाह वाली साइड पे ही था मेरे ख्याल से, कि बैंक जो है उसके अंदर बैंक की पूरी टीम को कोरोना था, सबका पॉजिटिव निकला था, बैंक की पूरी टीम का। और उनको सबको उठा के ले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से भी हो रहा था। तो ये क्या था, ये बेसिकली एहतियात है जो जस्ट की जा रही थी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। रिसोर्सेज को डिटरमिन करना क्यों ज़रूरी है, कि हमें पता हो हमारे पास क्या अवेलेबल है। जैसे अमेरिका में जब कोरोना आया तो सबसे पहले ट्रंप को ये टेंशन पड़ गई थी कि हमारे पास मास्क और ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, उनके पास वो किट नहीं थी, हर जगह चाइना से ही आती थी। कोलैबोरेटिव वर्क करना है विद अदर्स, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है। ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ मैं नहीं करूँगा, मैं नर्स हूँ मैं पोर्टर हूँ, और सबने मिलकर टीम के अंदर काम करना। इसके अलावा प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा स्किल्ड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट है जिसको ये लगता है कि अब मुझे कोरोना हो गया तो मैं बच नहीं सकता, तो उनका जो वहम है उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि जिना या जर्नल में था एक बंदा, उसका जब कोरोना पॉजिटिव आया तो उसने छलांग लगा दी थी कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं बच नहीं सकता। तो हर किसी का यही कंसेप्ट था, कोरोना हो गया तो इसने मरना ही मरना है, हर किसी को यही लगता था। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई है और कुछ और आपके वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हुए हों जो आप शेयर करना चाहते हैं? इसके अलावा नर्सिस का और डिजास्टर के अंदर क्या रोल हो सकता है? मैम कुछ लोग ये भी कहते थे कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है कोरोना फैलाने में, बिल्कुल लोग अभी भी लोग यही कहते हैं, और हमें पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, लेकिन आया ज़रूर है कोरोना, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी, और इसके अलावा नर्सिस का क्या रोल हो सकता है? आप एज अ नर्स इस तरह के डिज़ास्टर में क्या रोल प्ले करेंगे? जी बताएं। हाँ जी, 97% ज़िलों कह रही है जो है परसेंट हैं चांसेस हैं बचने के, और 3% जो हैं वो डेथ के हैं। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो 3% भी नहीं होगा, सिर्फ 1% ही होगा। कोई बेसिकली ये जो है ना, ये इसके साथ जो कोमॉर्बिड होता है ना, ये ज़्यादा उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कोमॉर्बिड में हार्ट डिजीज़ आ गया, हाइपरटेंशन आ गई और डायबिटीज़ आ गई, और जो इंटरनली वीक हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। फातिमा कह रही है कि मैम इतने ज़्यादा राउंडर्स रूमर्स रूमर्स कहना चाहिए, राउंडर्स पहले थे कोरोना से रिलेटेड के, मैं हैरान हो जाती थी। अच्छा, हाँ लोग बोलते थे कोई कोरोना अवेयरनेस देंगे, ठीक है मैं भी अवेयरनेस देंगे। मैम मेरी मामी को भी हुआ था कोरोना, और वो कैंसर पेशेंट है। ओए शायद सब बच गई फिर के नहीं, सबको लगता था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही इंजेक्शन लगा के, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी प्रिवेंशन का बताएंगे, सैनिटाइजर का बताएंगे। हाँ जी ठीक है, और इसके अलावा कोई और?
فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میم اتنا وائرس سے نقصان نہیں ہوا جتنا غلط باتوں سے ہوا ہے. بالکل ایسے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کے لیے کیا ہوگی؟ لائک اینی ادر مینجمنٹ ایکٹیویٹی اینڈ پروسیس ڈیزاسٹر مینجمنٹ از آلسو اے مینجمنٹ ایکٹیویٹی اینڈ پروسیس undertaken by various segments of the society, public, government, NGOs, etc. وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک اینی ادر مینجمنٹ ایکٹیویٹی، جس طرح سے باقی ادر مینجمنٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، اسی طریقے سے اور پروسیس ہوتا ہے، اسی طرح ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اور یہ از آلسو اے مینجمنٹ ایکٹیویٹی، یہ بھی ایک مینجمنٹ کی ہی ایکٹیویٹی ہے، انہوں نے ہی یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہوتا ہے. اینڈ پروسیس ہے انڈر ٹیکن بائی ویریس سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، جو کہ الگ الگ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹاسک دیے جاتے ہیں. جیسے کہ سوسائٹی میں پبلک ٹاسک ہوتے ہیں، گورنمنٹل ہوتے ہیں، این جی اوز ہوتے ہیں. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی اکثر آواز آ رہی ہے؟ گورنمنٹل ٹاسک ہیں، این جی اوز ہیں، یہ سب اپنے اپنی مینجمنٹ میں اپنے اپنے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. پھر اس میں ود این aim to minimize or avoid occurrence of disaster and to provide relief to affected people and rehabilitate کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے بیسکلی ان کا ٹاسک کیا ہے، ان کا ایم کیا ہے؟ منیمائز کرنا یا اوائڈ کرنا اکرنس آف ڈیزیز کو. ٹھیک ہے، اکرنس آف ڈیزیز جو ہے ڈیزاسٹر ہے، اس سے ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہم آپس میں مل کے ایک ٹیم ورک میں کام کریں گے تبھی کر سکتے ہیں. اس میں سوسائٹی اور پبلک انوالو ہوتی ہے، سوسائٹی کی جو پبلک ہے وہ انوالو ہوگی، گورنمنٹ اور این جی اوز انوالو ہوتی ہیں. جہاں پہ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے یہ لوگ ہمیں ریسورسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے، یہ ہمیں ریلیف پرووائڈ کرتا ہے افیکٹڈ لوگوں سے. یہ کیا ہے، اینڈ ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دا افیکٹڈ پیپل، وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں اس پرابلم سے، جو سفر کر رہے ہیں، ان کو ریلیف پرووائڈ کیا جاتا ہے اور ریہیبلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. کیسے ریہیبلیٹیٹ کیسے ہوں گے؟ کہ جب ہم نے کیا کیا، ریہیبلیٹیشن کے لیے کوارنٹین سینٹرز بنا دیے گئے، تو جن کو ضرورت ہوتی تھی یا جو افیکٹڈ ہوتے تھے ان کے لیے کچھ جو ہے وہ 500-600 بیڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیٹ اپس بنا دیے گئے. وہاں پہ انہیں کھانا پینا رہنا 14 ڈیز کے لیے جب کوارنٹین کیا جاتا تھا تو وہیں پہ ہر چیز پرووائڈ کی جاتی تھی. تو یہ کیا ہے، یہ ایک ٹیم ورک تھا. تو جیسے کسی کمیونٹی میں کسی کو ہو رہا تھا تو کمیونٹی والے لوگ انفارم کرتے تھے اس کے بارے میں، اور پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سارے مل کے اس کو اس کوارنٹین میں بھجواتے تھے، اور وہ وہیں پہ کچھ ٹائم کے لیے رہتا تھا. اور جب اس کی ڈیوریشن پوری ہوتی تھی میڈیسن کے ساتھ اور سب چیزوں کے ساتھ، جب وہ بہتر ہوتا تھا تو اس کو واپس بلا لیتے تھے. ٹھیک ہو کے وہ واپس آ جاتا جب اس کے ٹیسٹ نیگیٹو ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے، رول پلیئرز ان ڈیزاسٹر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے رول پلے کیے ہیں اس طرح کی سچویشن میں. سب سے پہلے کمیونٹی ہے. کمیونٹی نے اپنا بہت رول پلے کیا ہے. کس طرح کہ جب بھی کوئی ایسے کیسز ہوتے تھے کمیونٹی میں، آپ کو پتہ ہے جو سی سی ٹی وی لگے ہوتے تھے، جتنے بھی انکل آنٹیاں باہر بیٹھے ہیں ان کا کام تھا انفارم کرنا کہ اس کے گھر سے کوئی باہر گیا ہوا تھا، وہ آ گیا، وہ یقیناً کرونا لے کے آیا، یا اس گھر میں کسی کے نزلہ زکام ہے ان سے بچ کے رہو. تو کمیونٹی اس طرح کا رول پلے کرتی تھی. اس کے علاوہ جو صفائی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے یا احتیاط ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، جیسے کہ ٹی وی وغیرہ میں ان جگہوں پہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک آج کل جو چائے کی جیسے ایڈ آ رہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو بندے کو کرونا تھا تو اس کو بالکل سیپریٹ کر دیا گیا تھا. تو لیکن انہوں نے سب نے مل کے یہ کیا کہ اس کے گھر جو ہے وہ کھانا دے کے آتے تھے کہ وہ اگر وہ کوارنٹین ہوا ہوا ہے تو وہ بھوکا ہوگا تو وہ کھائے گا کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں کی جو ایڈ آ رہی تھی پچھلے دنوں، تو کمیونٹی کا بیسکلی یہ رول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں
اور جو پالیسیز یا SOPs ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے میں اگر کوئی شرارتی لوگ ہیں وہ نہیں مانتے تو سب مل کے انہیں کنونس کریں. اچھا پھر اس کے بعد NGOs ہے. ٹھیک ہے NGOs کیا ہے کہ NGOs کا یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ NGOs جو ہیں وہ ہمیں ایک تو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ریسورسز پرووائڈ کرتی ہیں. دوسرا ان کے پاس اتنی ایڈ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو جس ایریا میں جو NGO لگتی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جس طرح سے یہ کہہ لو کہ کچھ جو ہیں وہ ہیں کچھ جو ہیں وہ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی NGOs ہیں اور کچھ جو ہیں پرائیویٹ ہیں. تو جن لوگوں کو جو جس طریقے سے بھی فنڈ ریز کرتے ہیں NGOs وغیرہ جو فنڈ ریز کرتی ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ان کو سہولتیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. جیسے کہ ڈفرینٹ ہیں. ہاں نیبرز ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. ہاں پپو رول پلے کرتے ہیں اس طرح کا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو NGOs ہوتی ہیں ان کا رول پلے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو کھانے وغیرہ دیتی ہیں. اب وہ والا بندہ آپ کو یاد ہے کراچی میں ایک بندہ تھا وہ سڑک پہ لیٹ کے بیٹھ کے بتاتا تھا میں راشن دے رہا ہوں میں لوگوں کو راشن دے رہا ہوں. جیسے سیلانی فوڈز ہیں سیلانی فوڈز والے بھی تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. اور ریڈ کراس جو ہے نیشنل ریڈ کراس ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ہوتا ہے. یہ بیسکلی یہ کیا ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے نیشنل سوسائٹیز کی ہوتی ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل بھی ہوتی ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے انہوں نے ریکگنائز کرنا ہے چیزوں کو اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں. جیسے کہ ریڈ کراس ہو گیا ANA ہو گیا اور وہ چائلڈ والا ہو گیا بچوں والا وہ یونیسیف ہو گیا. جیسے اس طرح کی یہ بھی NGO یا آرگنائزیشن ہے اسے ریڈ کراس کہتے ہیں. ٹھیک ہے سیلانی لسانی نہیں ہے لسانی تو کھانے والا ہے نا. سیلانی فوڈز ہیں وہ فری میں راشن وغیرہ آٹا وغیرہ اس طرح کی چیزیں بانٹتے تھے. اب ریسورسز کی ایکوٹی کی اور ایکوالٹی کی میں آپ کو بتاؤں بات یہاں پہ کہ کراچی میں کیونکہ انا راشن دیا گیا بہت راشن تھا بہت زیادہ انہیں گھر کی جو ہے وہ ضروریات دی گئی ہیں. تو اس کے بدلے میں لوگوں نے کیا کہ ان کو لے کے اس طرح کا سامان وغیرہ آٹا جو ہے وہ ایک لوگوں کے گھروں سے جا لوگوں سے جو ہے وہ اس طریقے سے راشن لے کے آ رہے ہیں. اور کر کیا رہے تھے اس کا کہ اس راشن کا اس آٹے کا ان چیزوں کا کر کے رہے تھے کہ اس کا مس یوز کیا جا رہا تھا. ایک گھر کے اندر 20-25 کلو آٹا ہو گیا تھا جمع. ٹھیک ہے اتنا آٹا جمع ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں جن کا بیسکلی حق تھا ان کا حق بھی مارا گیا. ٹھیک ہے کن لوگوں نے حق مارا جنہوں نے ناجائز اور جھوٹ بول کے یہ چیزیں لی آگے سیل کر رہے تھے. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں ایک آدمی اور ایک لڑکا ادھر جا کے شاپ پہ جا کے کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ ہمیں اس کی بجائے نا یہ آٹا رکھ لو اور چینی ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی ہے آٹا چینی دالیں زیادہ ہو گئی اس کے بدلے ہمیں شیمپو صرف دے دو. ٹھیک ہے اس طرح کا بھی لوگوں نے کیا. ہو عامر کیسے آ گیا؟ عامر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عامر تم کیسے آن لائن ہو گئے؟ اچھا پھر اس کے ساتھ ہی ہے اچھا پھر اس کے بعد تھا میڈیا کیا ہے میڈیا نے کیا رول پلے کیا تھا. میڈیا نے یہ رول پلے کیا تھا کہ میڈیا نے جو ہے وہ میڈیا نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی ایشوز آ رہے تھے جتنے بھی پرابلمز آ رہی تھی وہ شو کروائیں اور جتنا کہا جاتا تھا اسی کے اکارڈنگ کے زیادہ کیسز ہیں یا تھوڑے ہیں زیادہ بتانا ہے کم بتانا ہے. اور اس طرح کے جتنے بھی آؤٹ بریک ہوتے ہیں اس کے بارے میں میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ دنیا کو گائیڈ کرے اور میڈیا کرتا ہے. ٹھیک ہے
اس کے علاوہ جو فائر سروسز ہیں، فائر سروس کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کرتی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو اور وہاں پہ فائر سروس جو ہے وہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ کرتی ہے. جیسے کہ اگر آگ وغیرہ لگی ہے تب، جیسے کہ ادھر واپس سینٹر میں ہوا تھا. اس کے علاوہ فائر سروس کا کیا کام ہے، وہاں کے جو لوگ تھے فائر سروس والے، ان لوگوں کو یوز کیا جا رہا تھا ہیلپ وغیرہ کے لیے، اور ان کی ڈیوٹیز ایسی ایمرجنسی سچویشنز میں لگا دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہ یوز کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹیز اس طریقے سے سیٹ کر دی گئی تھی، اور ان کو اسپیشل یہ جو فائر فائٹنگ کی ٹریننگ ہے، اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ فائر فائٹنگ کی ہم لوگوں کی بھی کروائی جاتی ہے کہ کبھی آگ کہیں پہ لگ جاتی تو ہم بھاگ کے کس طریقے سے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں. پولیس اور پیراملٹری فورسز بھی اس کے اندر جو ہیں وہ رول پلے کرتی ہیں. جب بھی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کہیں بھی ہو جاتا ہے، تو سب کو اتنی ٹریننگ فرسٹ ایڈ کی اور چھوٹی موٹی دی جاتی ہے. اب ہمیں اس کو ریلیٹ اگر ہم کریں کرونا کے ساتھ تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ صرف یہی ڈیزاسٹر نہیں ہوتا، کچھ نیچرل ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں، اور دونوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دونوں میں ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور دونوں میں ہیلپ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریڈی رکھتے ہیں، جیسے کہ ملٹری کو، پولیس کو اور پیراملٹری فورسز کو ہم ریڈی رکھتے ہیں. فرسٹ ایڈ سے ریلیٹڈ اور لڑائی وغیرہ سے ریلیٹڈ گن شن چلانا سکھائی جاتی ہے، ہر چیز سکھائی جاتی ہے، اور جب مین میڈ ڈیزاسٹر ہوں گے ان میں ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں گے. ہاں، فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پاورفل ہے آج کل، کیونکہ عام عوام میڈیا کی آنکھ سے دیکھتی ہے اور میڈیا کے کان سے سنتی ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہر جگہ کی پاورفل ہوتی ہے، اور میڈیا جو ہے جیسے کچھ ایریا، اب ہمارے یہاں جو ہے نا میڈیا زیادہ اسٹرانگ ہے ہماری گورنمنٹ کی نسبت بھی، لیکن جو کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کا میڈیا ان کی مرضی کے بغیر کوئی نیوز نہیں دے سکتا. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کو بعد میں پتہ لگتا ہے، نیوز والوں کو، میڈیا والوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ ان کی سنتے بھی نہیں ہیں. جس نے جو خبر، سب نے اپنا اپنا چینل خریدا ہوا ہے اور ہر ایک کے اپنے چینل کے اوپر ایسی ایسی خبر آتی ہے کہ پوچھو نا. باقی ساری دنیا سن کے خوش ہو رہی ہوتی ہے، باقی سارے ملک جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا پاکستان ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. جیسے اور باقی کنٹریز ہیں، جیسے آپ انڈیا کی بات کر لو، وہاں کا میڈیا صرف وہی دکھاتا ہے جو وہ کہتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کچھ ایکسٹرا دکھا دیں. ہاں اچھا، اب آپ یہ دیکھ لو کہ ہم یہاں پہ کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا والا سین وہ ہوا تھا، پائلٹ والا، چائے والا، وہ جو بندہ آیا تھا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہ اس کا کتنا اچھا سلوک کیا، اس کو چائے پلائی، اس کو پینٹ کوٹ نیا لے کے دیا، اس کو ایک بڑا اچھا رکھا گیا، اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بہیو کیا گیا. اس کو جو مارا پیٹا ہے صرف اس ادھر کی عوام نے مارا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا. اس کو بڑا اچھا اہتمام سے ہر چیز سے رکھا گیا. اب اس نے کیا کیا، وہ یہاں پہ اچھی نیوز دے رہا ہے، ہر چیز اچھی بتا رہا ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک بتا رہا ہے، لیکن وہاں پہ کیا دکھا رہے ہیں وہاں کی نیوز میں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بہت غلط کیا جا رہا ہے، انہیں مار مار کے لہو لہان کر دیا. چائنا کا میڈیا آزاد نہیں ہے، وہ لوگ اپنے مسئلے کبھی باہر نہیں جانے دیتے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے. ہر ایک جگہ کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے. جیسے وہ ہے ساؤتھ رشیا کہہ لو، رشیا ہی ہے؟ نہیں رشیا نہیں ہے، افریقہ نہیں، ساؤتھ افریقہ نہیں ہے، کون سی جگہ ہے وہ، چلو میں آپ لوگوں سے بعد میں شیئر کروں گی. اسی طرح ہے ایک چائنا کا، نہیں پتہ نہیں وہ کون سا ایریا ہے سارے وہ بھی ایسے ہی رشین سے اور چائنیز سے ہی ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی جگہ. وہاں پہ جو ہے نا، وہاں کا جو منسٹر ہے نا، ٹھیک ہے، سب اس کے جیسی کٹنگ کروائیں. کوریا، ہاں ساؤتھ کوریا. اب وہاں کا جو منسٹر ہوگا نا، جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا، اسی کے جیسی سب نے کٹنگ کرانی ہے. بلو جینز وہاں پہ الاؤ نہیں ہے، سب نے ایک جیسے ہی کپڑے پہننے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ انہی کے چینل آتے ہیں. نارتھ کوریا، اچھا نارتھ کوریا، وہاں کے لوگ وہیں ایک جیسے ہی کپڑے پہن سکتے ہیں. ایک ہی چینل آتا ہے، انہی کی فلمیں چلتی ہیں، انہی کے ہی ٹی وی چینل چلتے ہیں، انہی کے ہیرو دیکھے ہوئے. وہاں پہ اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے اندر کی کوئی بھی بات. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہے کیا کہ وہاں وہ ان لوگوں نے انہیں باہر کی دنیا دیکھنے ہی نہیں دی. انہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کی نظر میں حکومت وہی ہے، جگہ وہی ہے، ریالٹی وہی ہے، اور وہیں پہ جو ہو رہا ہے وہی ایک دنیا ہے بس.
باہر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ان کو اس سے جاننے اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی ایسی گورنمنٹ بھی ہے اور ایسی ایسی دنیا بھی ہے, ایسے ایسے علاقے بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہے پولیس, سول ڈیفینس ہو گیا. سول ڈیفینس میں کیا آ جاتا ہے, یہی ہماری ساری چیزیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں. آرمڈ فورسز ہیں وہ بھی, ان کا بھی اس میں رول ہے. آرمڈ فورسز ساری اس کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہیں چاہے کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں جب یہ ہوا تھا, جب کہہ رہے تھے کہ جہاز آیا, ایک وہ دیکھا گیا ہے ہیلی کاپٹر کو کیا کہتے ہیں, تائیوان کیا بولتے ہیں, جہاز دیکھا گیا, ایک جیٹ دیکھا گیا, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, اس کو دیکھا ہے. وہ کوئی بیرونی تھا, وہ یہاں پہ ہو کے گیا. پھر کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کے واگا بارڈر کے پاس یا انڈیا کے کسی بارڈر کے پاس انہوں نے کال ان کے کہ ہمارے کافی سارے لوگ مار دیے ہیں, دہشت گرد بہت سارے مار دیے ہیں, اس طرح سے کہا جا رہا تھا, لیکن ایسا تھا نہیں. انہوں نے صرف جو ہے نا وہ درختوں کے اوپر ایویں بام گرائے اور انڈیا میں مشہور کر دیا کہ انہوں نے بڑے لوگ مارے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے یہ 2 جہاز ادھر آئے ہوئے تھے دن کے ٹائم, اور پھر ان کو مار کے گرا دیا ہمارے لوگوں نے, اس طرح سے ہوا. پھر اس کے بعد ہے آرم فورسز ہو گیا, اور پبلک سیکٹر ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہے. مبشرہ مجھے نہیں آئیڈیا کتنی ہیں, ہمارے جو پولیس سیکٹرز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی اس کے اندر میجر رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آ جاتا ہے, دیر آر 4 phases آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. میٹیگیشن ہے, پریپریشن ہے, رسپانس اور ریکوری ہے. ٹھیک ہے, میٹیگیشن کیا ہے, اٹ انکلوڈس an activity that reduce the chances of disaster to prevent disaster or reduce the damaging effects. ٹھیک ہے, کیا ہے, انکلوڈ کرتا ہے, it includes an activity that reduce the chances of disaster. اس میں کیا آ جاتا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز اس کے اندر آتی ہیں جو کہ ریڈیوس کر دیتے چانسز آف ڈیزاسٹر کو. اچھا, اس میں کیا ہے کہ اس میں چانسز آف ایکٹیویٹی, اس میں وہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو کہ چانسز آف ڈیزاسٹر کو ہی کم کر دیتی ہیں. ٹو پریونٹ ڈیزاسٹر اور ٹو ریڈیوس دا ڈیمیجنگ افیکٹ. اس کے علاوہ پریونٹ کر دیتی ہے ڈیزاسٹر کو ہونے سے, اور ریڈیوس کر دیتی ہے ڈیمیج افیکٹ کو, جو کہ اگر چلو ہو بھی گیا ہے ڈیزاسٹر کو لیکن اس کے ڈیمیجنگ افیکٹس نہ آئیں. The role of nurse is very important because working with the local and state to identify and the disaster risk and developing a disaster planning strategy. رول آف نرس کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ورکنگ ود دا لوکل اینڈ اسٹیٹ, جب نرس جو ہے وہ جب لوکل لوگوں کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہے, تو اس میں کیا آ جاتا ہے, اس میں ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیزاسٹر رسک. تو ہم نے دیکھنا تھا کہ ڈیزاسٹر کا رسک کیا ہے, ہم اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایک نرس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور ڈیولپ کرتی ہے ڈیزاسٹر پلاننگ اسٹریٹجی کو. اب میں اس کے لیے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل, اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ لو کہ جتنی بھی نرسز ہیں, جتنا بھی میڈیکل اسٹاف ہے, جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, اس وقت انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ کام کیا, انہوں نے ورلڈ وائڈ لیول پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے کہ کرونا کا جتنا بھی پرابلم تھا اس میں جتنا زیادہ میڈیکل اسٹاف نے رول پلے کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے ساری سچویشن کو, جس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. تو بیسکلی جو نرسز ہیں انہوں نے اس میں میجر رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیئر سے ریلیٹڈ تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے میری بہن بتا رہی تھی جنرل ہاسپٹل کی, اس نے ہمیں بتائی تھی کہ ہم نے کیا کہتے ہیں وہ کرونا کا پیشنٹ آیا, ینگ پیشنٹ تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم ETT تو پاس کر دیں گے لیکن ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے نہیں پیشنٹ کو کیا ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی ہم نے نیبولائز کرانا ہے اور نہ ہی ہم نے کہتی ہے, ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کی نہ سکشننگ کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے نیبولائز کروانا ہے. ٹھیک ہے, ETT کے ساتھ. تو نرسز نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی میڈیسن نہیں دیں گے, اگر آپ یہ سب نہیں کرو گے تو ہم بھی میڈیسن نہیں لگائیں گے. اب اس ساری چیز میں ینگ پیشنٹ تھا, وہ بچ سکتا تھا لیکن وہ کیوں نہیں بچا, کیونکہ اس طرح کے جب انہوں نے ڈیسیژنس کر لیے تو سارے سفر کس نے کیا, پیشنٹ نے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فالٹ کس کا ہے, نرسز کا اور ڈاکٹرز کا, کہ اگر ڈاکٹر وہاں پہ یہ ڈیسیژن نہ لیتا اور یہ بات نہ کرتا تو یہ پرابلم نہ ہوتی کہ ہم بھی پھر میڈیسن نہیں دیں گے. تو جب اس طرح کے سیلفش ڈیسیژن لیے جاتے ہیں یا سیلفش باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں سفر پیشنٹ کرتے ہیں. تو بیسکلی نرسز کا یہاں پہ رول ہے کہ وہ
اپنے کام کے ساتھ لائل ہوں اور اپنا کام ایمانداری سے کریں، اور بلکہ اسٹریٹجی پلان کی جائے. اسٹریٹجی پلان کیا کی گئی تھی کہ فوراً سے جتنے بھی ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی نرسز کی ڈیوٹی لگا دی. کرونا وارڈ میں کرونا وارڈ کا علیحدہ سے روسٹر بن گیا، کرونا میں اسپیشل ڈیوٹیز لگ گئی، اور ہم نے اپنی پوری ٹیم پرووائڈ کر دی کہ بھی ہمارے یہ بندے اویلیبل رہیں گے، ٹھیک ہے، ہر وقت. اور ان کو اسپیشل الاؤنسز کر دی. فوراً سے انہوں نے نرسز ہائر کر لی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب بھی کرونا آئے گا تو یہ لوگ ہوں گے. پھر اس کے علاوہ مطلب اسی طرح سے روٹین چلتی رہی اور کام شام چلتا رہا. تو یہ اسٹیٹ لیول پہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی اور پھر اس کے اوپر کام کرنا بھی شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے. پریپریشن اس کے لیے کیا ہے؟ اسٹرینتھن کرنا ہے ہم نے کس کو؟ ٹیکنیکل اور مینیجیریل کیپیسٹی آف گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، آرگنائزیشنس کو اور کمیونٹیز کو. ان سب چیزوں کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. رسپانس ہم نے رسپانس میکانزم اینڈ پروسیجرز ریہرسلس کرنی ہے. ڈیولپنگ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم گولس. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ارتھ کو ایک بہت زیادہ آ رہا تھا تو ارتھ کو ایک سے ریلیٹڈ کیا کیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آیا تھا پھر اس کے لیے موک ڈرلز کروائی گئی تھی. موک ڈرلز کیوں کروائی تھی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی آتا ہے تو ہم اناؤنس کریں گے. اس کا کوڈ اس کے لیے بلیک تھا نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے. جیسے ہی کوڈ بلیک اناؤنس ہوگا تو آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے بھاگنا ہے اپنے ایریا سے، بلڈنگ سے باہر نکلنا ہے. تو اس کے لیے ایک ایگزٹ پلان بتایا گیا تھا کہ آپ نے اتنے منٹس میں آپ جس بھی کنڈیشن میں آپ نے اس ایگزٹ جو آپ کا ایگزٹ پلان ہے یا آپ کا ایگزٹ ڈور ہے یا ایگزٹ ایریا آپ کا جو بھی ہے سیف، اور ایگزٹ ایریا جتنا بھی بنا ہوتا ہے جو بھی، وہاں سے آپ نے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ایگزٹ ایریا بنا ہوتا ہے وہ اس سچویشن میں بنا ہوتا ہے کبھی آگ لگ جاتی ہے، بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو جو آپ کا ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بالکل سیف جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے آپ ایزیلی باہر نکل سکتے ہو، اور وہ بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چیزوں کو مد نظر رکھتے ہی بنایا جاتا ہے تاکہ ایزیلی جو ہے پریونٹ ہو سکیں پرابلم سے. پھر اس کے بعد آ گیا رسپانس میکانزم اینڈ پروسیجر ریہرسلس کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ کیا آتا ہے. اب جیسے ارتھ کوئک میں یہ تھا، اسی طرح جو ہے وہ فلڈ وغیرہ میں ہوتا ہے اور باقی اور ساری چیزوں میں ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیولپنگ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں. اس کے علاوہ پبلک ایجوکیشن اینڈ بلڈنگ ارلی وارننگ سسٹمس بنائے جاتے ہیں. پبلک ایجوکیشن دی جاتی ہے، جیسے اویئرنیس پلان تھا، ہر جگہ پہ ورک شاپس ہو رہی تھی، جیسے ہم نے بھی یہاں پہ کرونا آنے سے پہلے ہی ورک شاپ کروا دی تھی. پھر اس کے علاوہ یہ پبلک ایجوکیشن ہے، جیسے کہ ابھی پبلک ایجوکیشن کا پارٹ ہے جو کہ ہم فون کرتے ہیں تو فون کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ کرونا ایسے پھیل رہا ہے، پہلے ایسے پھیلا تھا، ہمارے تعاون سے ٹھیک ہو گیا، آج کل لیٹسٹ یہ بات ہے. اس کے علاوہ ارلی وارننگ سسٹمس اور بلڈ کر ارلی وارننگ سسٹمس ہیں وہ بلڈ کر لیے جاتے ہیں. ارلی وارننگ سسٹم میں کیا تھا کہ جیسے ابھی یہاں پہ کورونا آیا نہیں تھا، ایڈوانس سے بتا دیا جائے. جس کا جو کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں جو خطرناک ہوتے ہیں، جہاں پہ کبھی بھی فلڈ آ سکتا ہے، کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن پہ کبھی بھی ارتھ کوئک آ سکتا ہے، یا کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ ریسٹرکٹیڈ ہیں، وہاں پہ وارننگ سائنس لگائے جاتے ہیں، وارننگ بورڈز لگائے جاتے ہیں تاکہ عوام وہاں سے اوائڈ کرے، ٹھیک ہے. اس میں پریپیئرنیس میں میئرز انکلوڈ کون سے ہوتے ہیں؟ پریپیئرنیس پلان کیا جاتا ہے، ٹریننگس دی جاتی ہیں، ایمرجنسی ٹریننگ دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایمرجنسی پرسنل کانٹیکٹ بھی رکھے جاتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اٹینڈنس لگوا لو آپ لوگ سب.